अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद तौसीक हैदर की इस खुसूसी नशिस्त में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे बख्त जागे और मेरी बहुत दिनों की, बहुत महीनों की एक ख्वाहिश कि मोहतरम इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब मेरी नशिस्त की रौनक बढ़ाएं और तशरीफ लाएं ऑनलाइन मेरे साथ। और बहुत सी बातें हमेशा इनसे सीखने को मिलती हैं, लेकिन आज मेरा इरादा ये है कि इफ्तिखार भाई को इनके बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके कुछ ज्यादा जवानी और उसके बाद भरपूर जवानी और फिर ये पिछले दिनों की बात तक भी हम बात को लेकर आए। कुछ शायरी की बात भी करेंगे, मौसीकी की बात भी करेंगे, जिंदगी की बात भी करेंगे, मोहब्बत की बात भी करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इफ्तिखार आरिफ ने जिनकी शायरी, जिनकी नज्म, जिनके अल्फाज, जिनका लिखा हुआ अदा किया हुआ हर्फ जो है वो हवाला बन जाता है, क्या ऐसे शख्स ने कभी नफरत भी की? क्या शायर सिर्फ मोहब्बत ही करते हैं? क्या शायर को या एक अदीब को क्या एक कलमकार को हर्फ की हुर्मत समझने वाले को नफरत का कोई हक नहीं? तो इस तरह की कुछ बातें जो सोच की रविश में चलती फिरती रहती है मैं आज चाहूंगा इफ्तिखार साहब से उनका जवाब हासिल किया जाए, कुछ रहनुमाई हासिल किया जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आदाब आदाब, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस नशिस्त में आने के लिए हामी भरी। हमेशा आपके प्रोग्राम में आते हैं और अच्छा लगता है आपसे बातें करना। बहुत शुक्रिया। अच्छा इफ्तिखार भाई, मुझे थोड़ा सा कम वक्त आपके बचपन में गुजारेंगे और फिर जल्दी से जवानी की तरफ आएंगे। मुझे ये बताइए कि आप एक दफा बता रहे थे कि आप गालिबन बचपन लड़कपन में थे जब आप पहली बार पाकिस्तान आए, तो वो जरा थोड़ा सा मुख्तसरन बताइए, पैदाइश आपकी कहाँ की और बचपन कहाँ गुजरा? बहुत दफा मैं ये सब बातें कर चुका हूँ बचपन की, तो लोगों को याद भी हो गई, इसलिए कि कोई उसमें काबिल जिक्र बात तो है नहीं। असल में जो हम जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ जो पसमानदा तबके के बच्चे होते हैं उनको जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है वो मैं कोई उसमें अनोखा नहीं था। सब बच्चे इसी तरह से गुजरते हैं, चटाइयों के स्कूलों में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, मुश्किलात से गुजरते हैं, फिर मेहनत करते हैं, निकल आते हैं। और जैसे उसी ज़माने में शायरी वारी, खेल कूद, वो भी ज़माना होता है। मगर जो ज़िंदगी की हकीकतें होती हैं वो हमसे बहुत से साल छीन लेती हैं, शरारतों के साल हमारे हालात छीन लेते हैं और ज़िंदगी के बहुत से मरहले जिसमें आप बहुत सी बातों में हो जाते हैं, वो आपको इजाज़त हालात नहीं देते कि आप करें। मसलन तालिब इल्मी के ज़माने में हम यूनिवर्सिटी जाते थे, जाहिर है कि बच्चे मसलन सिगरेट पीने लगते हैं, मसलन पीछा करने लगते हैं, स्कूलों में छोड़ने और लाने का किस्सा होता है वगैरह वगैरह। मगर हमें इसकी फुर्सत नहीं थी, इसलिए कि हम चाहते थे कि भाई हम पढ़ लें, हम लाइब्रेरी में बैठ जाएं, हम पास हो जाएं। ऐसा ना हो कि हम लड़कपन में सिगरेट नहीं पी? जी, मैंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी। मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी सिगरेट भी नहीं पी और भी। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सी ऐसी होती हैं ख्वाहिशें जिसमें कोई फ़र्ज़ कीजिए गुनाह का उन्सुर या कोई बुराई नहीं शामिल होती, वो भी उससे भी। उसके बाद जैसे आपने जिसका तज़किरा किया कि मैं 1952 में सबसे पहले पाकिस्तान आया और उस ज़माने में घर वाले बंस रोड पे रहते थे और वहाँ और मैंने देख के गया और यहाँ से, लेकिन पढ़ने लिखने से मेरा ताल्लुक़ था। मैं हर साल गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आता रहता था और जाता रहता था। लाहौर से हमारे पास ज़ाहिर है कि हम तो रेल से ही आते थे, वाघा से और अमृतसर, और अमृतसर से लाहौर, लाहौर से कराची, हमारे सब जो। अच्छा, अब क्या है कि हम आए और रेडियो में हो गए और रेडियो से टीवी में आ गए और टीवी में हमारी कुछ थोड़ी बहुत एक प्रोग्राम होता था कसौटी, उसकी वजह से थोड़ी सी जान पहचान लोगों ने की उससे। वो प्रोग्राम ऐसा था कि ज़हनी आजमाइश का, कि वो शायद पहला ऐसा प्रोग्राम था कि जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों में दिखाया जाता था।
اصل میں تو جو اس کا سب سے کریڈٹ جاتا ہے وہ عبید اللہ بیگ صاحب اور قریش پور کو جاتا ہے. میں تو ان کا تیسرا آدمی تھا, اس میں سب سے کمزور اس پارٹی کا میں ہی آدمی تھا. اور انہوں نے, مگر عبید اللہ بیگ جو تھے وہ بہت ہی اعلیٰ ظرف آدمی تھے اور مجھ سے بہت شفقت کرتے تھے بھائیوں کی طرح, اور انہوں نے مجھ کو موقع دیتے تھے کہ میں, جس کو کہتے ہیں کہ میں سامنے آؤں اور نمایاں ہوں, اور یہ ان کی عظمت تھی. اچھا اچھا ظاہر ہے کہ آپ ایک مگر بہت میں نے پڑھنا ساری پڑتا ہوگا زندگی کسوٹی کے لیے تو بہت پڑھنا, مطلب کیا آپ اپنی جوانی میں, لڑکپن میں, ان دنوں میں ٹین ایج جیسے کہتے ہیں, ٹین ایج افتخار عارف کتنا پڑھا کرتا تھا؟ جی یہ آپ بالکل, میں آپ سے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. میں جیسے گرمیوں کی چھٹیاں آتی تھی, اچھا بچے میں لکھنؤ میں رہتا تھا نا, تو گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ہمارے یہاں بڑے گھرانے کے لوگ تھے, وہ کوئی نینی تال جا رہا ہوتا تھا, کوئی شملہ جا رہا ہوتا. آج جیسے آج کل لندن جاتے ہیں, پیرس جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, اس زمانے میں ہندوستان میں یہ ہوتا تھا جن کے پاس دو پیسے ہوتے تھے وہ یا شملہ چلے جاتے تھے, مسوری چلے جاتے تھے, اور گھومنے پھرنے دلی, آگرہ وغیرہ. ہمارے پاس تو کوئی اس طریقے کی سہولت نہیں تھی, تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہمیں لائبریری جانے کا شوق تھا, اس لیے کتابیں خرید تو سکتے نہیں تھے, تو دو ٹھیک ہے. سطحوں پر ہم پڑھتے تھے. ایک تو ہمارے محلے میں ایک آنا لائبریری ہوتی تھی, ایک دن کے ایک آنے کی کتاب ملتی تھی, اور ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ بھئی اگر ہم ایک آنے کی کتاب لے آئیں تو ہم رات بھر میں اس کو ختم کر لیں, تاکہ ہم دوسرے دن دوسری کتاب لے آئیں. واہ اور واہ واہ. اور اس زمانے میں نے یہ جو اسلامی تاریخی ناول ہوتے ہیں یہ بہت پڑھے, اور شاید ہی ابن صفی مرحوم کا کوئی ایسا ناول جاسوسی دنیا کا ہوگا جو میں نے نہیں پڑھا ہوگا. ایک اور رسالہ نکلتا تھا رومانی دنیا, وہ ابن سعید صاحب لکھتے تھے, اس کے بھی تمام ناول میں نے پڑھے. اور یہ جو تاریخی ناول ہوتے تھے, صادق حسین سرزنوی, اپنا عبدالحلیم شرح لکھنوی, یہ سب پڑھتا تھا. ذرا جب میری عمر ہو گئی اور میں گویا گھر والوں سے مجھے اجازت ملنے لگی کہ میں جایا کروں, تو ایک بہت بڑی لائبریری تھی لکھنؤ میں, اس کا نام تھا روشن الدولہ لائبریری. تو وہاں پر پنکھے لگے ہوئے تھے. اس زمانے میں لائبریریوں میں ایئر کنڈیشنر وغیرہ کا تو زمانہ نہیں تھا, ہاتھ سے کھینچے جانے والے پنکھے ہوتے تھے, اور شاید ایک آدھ ایسا پنکھا تھا جو جس کو ہم سیلنگ فین کہتے ہیں لگا ہو. تو میں گرمیوں کی چھٹیوں میں سمجھیے کہ وہاں جاتا تھا اور اپنی پسند کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا, اور اس میں نصاب کی کتابیں نہیں, یعنی جسے کہتے ہیں ہم نصابی کتابیں. مجھے تاریخ کا شوق تھا, مجھ کو ادب کا شوق تھا, اور یہ سب میں پڑھتا رہتا اور تھا, اسی کا جس شوق کا تھا, نصاب سے جیسا کوئی میں نے تعلق نہیں تھا. اب توثیق اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میں یعنی ٹی وی میں آ جاؤں گا اور میں کسوٹی میں ذہنی آزمائش کا پروگرام کروں گا. اچھا ہم مجھ سے بہت دفعہ یہ بات کہی گئی, دیکھیے مجھ کو کیا معلوم کہ توثیق آ رہے ہیں تو یہ کون سا سوال کریں گے. اچھا مجھے کس کیا شخصیت معلوم کے کہ بارے بس میں کسی سوچیں؟ کے خواجہ نجم آ رہے ہیں تو یہ کون سا سوال کریں گے. فرض کیجئے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ اختر وقاردین آ رہے ہیں تو مختلف شعبوں کے لوگ آتے تھے. اچھا اس زمانے میں تو ہماری واقفیت بھی نہیں تھی, ہم تو ریڈیو پاکستان میں ہم نے کچھ کام کیا تھا, خبریں پڑھتے تھے. سمجھیے 10 روپے روز کی خبریں ہوتی تھی, 10 روپے روز کی خبریں پڑھتے تھے, اور اگر ہم کو ترجمہ بھی مل جاتا تھا تو پھر 15 روپے ہو جاتے تھے. تو میں اور واہ. اسد محمد خان اور انور خلیل, ہم لوگ اس زمانے میں یہ ہندی سروس میں, اور میں تو خیر بعد میں سلیم گیلانی صاحب جب آئے ہیڈ ہو کر کیا بات ہے. بیرونی نشریات کے شعبے کے, تو انہوں نے سمجھیے مجھے بہت ہی مجھ سے شفقت فرماتے تھے, اور وہی مجھے اور عبید اللہ بیگ کو اور قریش پور کو لے کے اسلم اظہر صاحب پاس گئے, اور افتخار بھائی, وہیں سے. جی ایک جناب. کہتا کلامی محبت ہے کیا؟ افتخار بھائی دیکھیے محبت کیا ہے؟ سیدھا اس میں 1000 میں دیکھتا ہوں, اس پہ بیان بازی ہوتی ہے کہ محبت کیا ہے, عشق کیا ہے, اور کیا ہے. سیدھا سا ایک ہمارے تصوف والوں نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ
اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں کسی کے آگے. تیرا خیال ہے، تیرا جمال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ میں کیا ہوں. واہ. تو یہ ٹوٹل سرنڈر اور سبمشن ہے. اپنی انا کو کسی کے سپرد کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور ظاہر ہے کہ اہل تصوف کے ہاں اس کی بڑی منزلیں ہیں، اس کے بڑے مرتبے ہیں، اس کی بہت سطحیں ہیں. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ جیسے یقین جس کا یقین ہوتا ہے وہی یہ کرتا ہے. یعنی مثلا آپ کسی آدمی اپنی اچھا محبت جو ہے وہ میرے خیال میں، یعنی ظاہر ہے کہ میں ایک اور طرح کا آدمی ہوں، تو میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات سے بہت محبت ہے، اور مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو میری ذات کا. اچھا جب میں کہتا ہوں میری ذات، تو میری ذات میں بھی ہوتا ہوں، میری والدہ بھی ہوتی ہیں، میرے والد بھی ہوتے ہیں، میرے نانا بھی ہوتے ہیں، میری بہن بھی ہوتی ہے، میری رفیق سفر بھی ہوتی ہیں، میرے بچے بھی ہوتے ہیں، میرے دوست بھی ہوتے ہیں، میرے اعزاء بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ میرے اساتذہ بھی ہوتے ہیں. وہ سب میری ذات کا حصہ ہوتے ہیں. اور یعنی میں اکیلا کوئی آدمی نہیں ہوتا ہوں، میری شخصیت میں بہت ساری شخصیتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ اس میں کسی ایک شخص کو میں نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ میری شخصیت کے دوسرے حصوں پر غالب آ جائے. اب آپ کہیے کہ یہ تو آپ نے بہت ہی ایک کاروباری قسم کا کام کیا. میں یہ الزام اپنے سر لینے پر تیار ہوں، اور مجھے کوئی اس میں نہیں ہے کہ بھائی میری ایک ہمشیرہ تھیں اور ان کی ذمہ داریاں تھیں اور ان کے بچے تھے اور ان کے شوہر تھے، میری بچی ہے اور میرے بیٹے ہیں، ان کی ذمہ داریاں تھیں، کچھ میری معاشرتی ذمہ داریاں تھیں، وہ میں نے پوری کی. پھر کوئی ایک تعلق ایسا میری زندگی میں ہوتا، جس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اس سے گزر جاتا ہے، وہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن نہیں تھا اس قدر، تو بس ایسے ہی رہ گئی زندگی. افتخار بھائی یہ بتائیے، کیا آپ نے کبھی کسی کو نفرت کی یا نفرت کا ایلیمنٹ، کبھی یہ جذبہ محسوس کیا کسی کے لیے؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے غصہ نہیں آیا. کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کو کچھ کہا گیا اور اس نے محسوس نہیں کیا، یہ تو ہے نہیں. لیکن میں نے ہمیشہ سے ایک بات یہ سیکھی. دیکھیے ہم جو مذہب کے بعض لوگ ہیں جن کو ہم بہت مانتے ہیں، اور ہماری کچھ شخصیتیں ہیں، جیسے میں کہوں کہ جیسے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، ائمہ ہمارے ہیں، ان سب کی تعلیمات ہیں. ان کی تعلیمات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا ذکر کر دیا جائے، مگر ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان کی تعلیمات پر جس حد تک آپ اس کا اتباع کر سکیں، پیروی کر سکیں ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ صبر کریں اور اپنی چیزوں کو سپرد کر دیں اللہ کے. اور کوئی وہ بہتر، میں نے کہیں بہت لکھا ہوا ہے کہ حجاب شب میں تب خواب رکھتا ہے، درون خواب ہزار آفتاب رکھتا ہے، میں صابروں کے قبیلے سے ہوں، صرف ہے کہ سارے حساب رکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ کوئی تنقید تو ہوتی ہے، تنقید زندہ آدمیوں پہ ہوتی ہے. یعنی جو آدمی کو آپ کام کریں گے تو خراب کوئی کام کریں گے، یعنی کوئی آپ کام نہیں کریں گے تو آپ پہ کوئی تنقید نہیں ہوگی. دیکھیے میں نے زندگی میں ریڈیو کیا، میں نے خبریں پڑھی، پھر میں نے ٹی وی کیا. میں ٹی وی کا بہت ہی کم عمر میں اسکرپٹس ایڈیٹر ہو گیا تھا، اور میرا یہ خیر ٹی وی میں نے کیا، میں نے کسوٹی وغیرہ کیا اور دوسرے کام. پھر میں چلا گیا 31 برس کی عمر میں، بالکل میں نے ٹی وی کو خیر بات کہا اور میں ملک سے باہر چلا گیا. اب لندن میں ایک بالکل اجنبی جگہ پر، یہاں کوئی، وہاں میں نے اردو مرکز حسن عابدی صاحب مرحوم مغفور اور ابن حسن برنی اور الطاف گوہر اور مشتاق احمد یوسفی یہ ٹرسٹی تھے اس کے، اور میں نے شروع کیا
کسی سے میں نے کوئی یعنی سوائے اس کے کہ انہوں نے سرپرستی کی کسی نے میرے کام میں مداخلت نہیں کی. جو بھی میں نے ان سے مدد چاہی حسن عابدی صاحب نے کبھی اس سے صرف نظر نہیں کیا. اور میں نے اردو مرکز کو دنیا کے پاکستان ہندوستان سے باہر سب سے بڑے مرکز کے طور پہ اسٹیبلش کیا. اچھا وہاں سے جب BCCI ختم ہوا اور وہ ادارہ ختم ہوا تو مجھے میں یہاں آ گیا پاکستان. اور اس زمانے میں جب ابھی میں نہیں آیا تھا مجھے ملک سے باہر یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں جب بیگم صاحبہ نصرت بھٹو صاحبہ کی صدارت میں مجھ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا اور میں ملک کا پہلا آدمی جس کو ملک سے باہر یہ اعزاز میسر آیا. ماشاءاللہ. جب میں یہاں آ رہا تھا اس وقت تک حکومت ٹاپل ہو چکی تھی اور اس کے بعد کے بڑے قصے ہیں. میں اکادمی ادبیات پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل رہا, میں رائٹر فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر جنرل رہا, میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا MD رہا, میں اکادمی ادبیات پاکستان کا چیئرمین رہا, پھر میں مقتدرات کا بہت دیر چیئرمین رہا, پھر میں ECOIC کا پریزیڈنٹ رہا. یہ سارے درجات ہیں اور میں نے بڑی محنت کی. ایک بات توثیق میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے میں کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں تھا, میں کسی بڑے باپ کا داماد نہیں تھا, کوئی بھائی میرا نہیں تھا, کوئی چچا میرے نہیں تھے, میری کوئی سیاسی گویا سرپرستی نہیں تھی, کسی کی حمایت مجھے حاصل نہیں تھی. چنانچہ مجھے کسی میں آپ سے کہوں مجھے کسی طرح کے تعصب کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا. یعنی مجھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں تو لکھنؤ سے آیا ہوا ہوں اور میں کراچی کا آدمی ہوں اور میں اردو اسپیکنگ ہوں اور میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے نیور ایور فار اے منٹ مجھے کوئی اس کا قصہ نہیں ہوا. اچھا اور مجھے پوری کبھی بھی دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں اور آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے ہمارے جیسے ملک میں دو باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو محنت اور دوسرے یہ ہر نئی پوزیشن. یہ حسن عابدی صاحب کا ایک کانسیپٹ تھا ایروگنس آف اچیومنٹ کہ کسی ایک منصب پر اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے منصب میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیا بات. اس لیے کہ دوسرے منصب کے لیے اور چیزیں درکار ہوتی ہیں. چنانچہ ہر شخص کو یہ بات چاہیے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. میں جناب ٹی وی سے جب گیا تو آغا صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کی کمزوریاں اور خوبیاں جو ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں اعداد و شمار اور معاشیات کے معاملات سے بالکل ناواقف ہوں اور بینک میں ملازمت دیکھیے کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے مجھ کو کولمبیا یونیورسٹی دفتر کی طرف سے پڑھنے کے لیے بھیجا کہ آپ تیاری کریں جا کر میڈیا مینجمنٹ میں جو سینئر مینجمنٹ کورس تھا وہ اس کے لیے انہوں نے مجھے دفتر کے حساب میں 18 مہینے نیو یارک میں رکھا. اچھا کیا ہوا میں نے وہاں پڑھنے لکھنے سے کچھ سیکھا نہیں سیکھا مجھے نہیں معلوم, لیکن جس کو آپ ایکسپوجر کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں نے امریکہ میں سیکھی تھیں, جو میں نے یورپ میں سیکھی تھیں, میں دنیا زمانے میں جانے لگا. کوئی ماسکو میں کوئی 10 دفعہ ماسکو گیا ہوا ہوں گا, میں پیرس میں تو ایتھنز میں تو وینا میں تو کہاں میوزیمز میں لائبریریز میں. اچھا یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو جو آپ دیکھتے ہیں تو اس کو پھر آپ اس ملک میں جب آپ آئے, جب میں یہاں واپس آیا, اب میں آپ سے عرض کروں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے پاکستانی لٹریچر پر پاکستانی ادب پر کوئی انگریزی میں کسی سرکاری ادارے سے کوئی رسالہ نکالا پاکستانی لٹریچر. اچھا اس میں نے پاکستانی لٹریچر کے حدود و قیود بیان کیے کہ پاکستانی لٹریچر کے کیا معنی ہوتے ہیں, اس کے کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 1947 کے بعد لٹریچر لکھا گیا یا جو اردو. تو میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی تمام زبانوں کا ادب پاکستان کا ادب ہے اور تمام زبانوں کا ماضی پاکستانی ادب کا ماضی ہے. اچھا اب یہ اس پر بہت سی اختلافی باتیں ہوئی ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے اس کو جسے کہتے ہیں اس پہ کام کیا اور اس کو ترویج اور فروغ دینے کی کوشش کی. توثیق میں کوئی یعنی میں
کوئی دعویٰ ادعا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ فخر زمان جس زمانے میں چیئرمین تھے، ہم نے اور انہوں نے مل کر انہوں نے بہت میرا ساتھ دیا اور میں نے ان کا بہت ساتھ دیا. وہ اچھے یعنی اس طرح سے آدمی تھے کہ نظریاتی آدمی تھے، لیکن مسلط نہیں کرتے تھے. چنانچہ ہم نے انہوں نے مل کے طے کیا کہ علاقائی زبانوں کا لفظ جو ہے وہ ختم کیا جائے. چنانچہ ہم نے پاکستانی زبانوں کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا کہ پنجابی زبان یا سندھی یا سرائکی یا ہندکو یا بلوچی زبانیں جو ہیں، براہوی، یہ سب علاقائی زبان ظاہر ہے کسی نہ کسی علاقے میں تو بولی جاتی ہیں، مگر یہ سب ہماری پاکستانی زبانیں ہیں. تو اس کو آپ ایکوموڈیٹ نہ کریں، یہ ان کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے. اچھا، پھر یہ زبان ہم نے انگریزی، میں نے سوویت یونین میں دیکھا تھا کہ انہوں نے میکرز آف سوویت لٹریچر کے عنوان سے بہت سی کتابیں چھاپی. میں نے جناب والا پاکستانی ادب کے جو معماران ہیں ان کے بارے میں اپنے زمانے تک جتنی دیر میں رہا تقریباً 96 لوگوں پر پاکستانی ادب کی کتابیں چھاپی. پھر میں نے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سب کام اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو کسی جگہ سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اب میں آج آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے یہ اعزازات، کتابوں پر اعزازات ملتے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک بغیر لکھا ہوا قانون یہ تھا کہ جب کتابوں پر اعزازات فائنل ہو جاتے تھے تو وہ کلیئرنس کے لیے کسی شعبے کو بھیجے جاتے تھے. جب میں ڈی جی ہوا اور پہلی دفعہ مجھے کہا گیا تو میں نے کہا کہ کہاں ہے اس کا کوئی آرڈر مجھے دکھائیں، اور اس کا کوئی آرڈر نہیں تھا. غلام ربانی آگرو صاحب مرحوم انہوں نے مجھ سے کہا کہ افتخار یہ ابھی تک یہی ہوتا ہے. میں نے کہا سر میں تو نہیں بھیج رہا ہوں، اور میں نے اجازت کے بغیر، میں بلا وجہ کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک جھگڑا مول لیا اور میں نے ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں کچھ تحفظات تھے اس زمانے کے لوگوں کے، میں نے ان کو اجازت دی. اچھا، اب یہ کیا ہوتا ہے، کوئی وظائف ادیبوں کے، شاعروں کے، ان کی تعداد اور انشورنس ہمارے زمانے میں نذیر ناجی صاحب نے، اور یعنی ہمارے ہاں جو اداروں میں کام ہوا ہے، ہمارے ہاں یہ ایک روش ہے کہ ہم اپنے اداروں کی مذمت کرتے رہتے ہیں، مگر جو انہوں نے کام کیا ہے اگر آپ دیکھیے تو اکیڈمی آف لیٹرز نے یا مقتدرہ قومی زبان نے کم کام نہیں کیا. اگر زیادہ کام نہیں کیا ہوگا تو میں نے دیکھا سوویت یونین رائٹرز ایسوسی ایشن کو یا ہندوستانی ساہتیہ اکیڈمی کو یا اور اداروں میں، تو مطلب یہ کہ بلا وجہ ہمارے اداروں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. افتخار بھائی یہ بتائیے کہ وقت کی ظاہر قید میں ہم سب ہیں اور وقت کم ہے، تو میں چاہوں گا 2-3 سوال میرے ذہن میں کچھ الجھے ہوئے ہیں، آپ کی رہنمائی اس میں چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ میں دیکھتا ہوں کہ شعر، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس شعر کے ردیف قافیے اور اس کے اوزان کا خیال رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا، اس کی اونرشپ کا خیال رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا ہے. افتخار حسین عارف کا شعر جو ہے وہ احمد فراز کے نام کے ساتھ اور ان کی تصویر کے ساتھ، اور احمد فراز کا شعر پروین، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جنرلی اشعار کو کاپی پیسٹ، شیئر، فارورڈ، لائک، یہ ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے. اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، جیسا کیسے بھی ہے لوگ پڑھ رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، اردو شاعری میں شوق رکھ رہے ہیں. دوسرا تاثر یہ ہے کہ یہ بڑا نقصان دہ ہے. آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ سوشل میڈیا سے اردو شاعری کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے اس میں دونوں باتیں ہیں، اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں. مشاعرہ جو ہے اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو اس کے بہت سے فوائد تھے، اور فوائد یہ تھے کہ اردو زبان کو عوام تک پہنچانے اور شاعری کو عوام تک پہنچانے میں اس کا بڑا کردار ہے. لیکن مشاعرے کے نقصانات یہ تھے کہ مشاعرے میں آدمی وہی کچھ پڑھنے لگتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مشاعروں نے جس کو کہتے ہیں داد اورینٹڈ شاعری کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے اب ہندوستان پاکستان کے بہت سے مشاعرے جو تھے وہ ویرائٹی شو بن کر رہ گئے
کہ اس میں 5 مزاحیہ شاعر ڈال دیے گئے، 4 ترنم والے شاعر ڈال دیے گئے اور 4 یعنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ دن بدن مشاعرہ جو تھا وہ زوال کا شکار ہوتا گیا. لیکن غلط فہمی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو مشاعرہ ہے وہ کوئی ادبی سرگرمی ہے. جیسے کلچرل مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں، کلچرل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، تو یہ ایک کلچرل شو ہے، یہ کلچرل میڈیم ہے جس کے تحت مشاعرہ ہے. مشاعرہ کوئی تخلیقی سرگرمی نہیں ہے، مشاعرہ ایک ادبی تہذیبی سرگرمی ہے. اس میں فرق کرنا چاہیے. اسی طرح سے اب آ جائیے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا میں بعجلت ایک آدمی آتا ہے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں ایک بیوی ہیں جو بے وزن اور یعنی بہت اپنی آواز میں وقار طاری کر کے اور سنجیدگی طاری کر کے اور رومانوی لب و لہجے میں شعر پڑھتی ہیں، اور لوگ ان کے نیچے بے وزن شعر پڑھتی ہیں اور وہ ان پہ کوئی لائکس اور سبحان اللہ بہت خوب وغیرہ یہ سب ہوتا رہتا ہے. وہ جو آپ نے کہا میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں، لیکن ایک ہمارے ہاں ہر زمانے میں کچھ جن کو کہتے تھے اجلت پسند مصنفین، جن کو مشہور ہو جانے کی اجلت بہت ہے. اچھا ہم لوگ جو تھے، یہ اصل میں اپنی بات نہیں کہتا ہوں، میری عمر تھی 40 برس جب میری شاعری کا پہلا مجموعہ آیا. جناب جان ایلیا جیسے شاعر نے 60 برس کی عمر میں اپنا مجموعہ چھپوایا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ فوراً ہی ابھی 50 غزلیں بھی نہیں کئی ہوتی اور وہ مجموعہ، یعنی ادھر وہ اب آ جائیے اس پر. روزانہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس قدر تیزی سے غزلیں اس پر آتی ہیں اور نظمیں آتی ہیں اور اسی تیزی سے وہ محو ہو جاتی ہیں، جسے آپ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم اس کو کمپیوٹر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، وہ غالباً نیچے چلی جاتی ہیں یا کیا ہوتا ہے. اور اس پہ بے شمار تو بالکل ایک اس سے ایک تکلیف دہ صورت پیدا ہو گئی ہے. ایک تکلیف دہ صورت یہ ہے کہ مذاق خراب ہو رہا ہے. یعنی جس کو جیسے ادبی رسالے جو ہوتے ہیں وہ ذوق کی تربیت کرتے ہیں. یہ جو مثلا موسیقی کی محفلیں تھیں، اگر غزل کی موسیقی کی محفل بھی تھی اس میں نشست و برخاست. حد یہ ہے کہ قوالی کی محفلوں میں بھی کیسے داد دیتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، یہ بھی آداب و مراسم سکھائے جاتے تھے. غزل کیسے سنی جاتی ہے، یہ کلاسیکل میوزک میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، یہ بھی بتایا جاتا تھا. تو یہ جو ہمارا میڈیا ہے، یہ بلا شبہ کہ آج میں نے غزل کہی اور آج شام تک امریکہ میں اور آسٹریلیا میں اور یعنی ہندوستان، پاکستان اور یورپ بھر میں وہ غزل پڑھی گئی اور سویرے حافظے سے اتر گئی، اسکرین سے غائب ہوئی اور وہ آپ کے حافظے سے بھی غائب ہوئی. اور کل تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ کے بعد کو مجھے تو رویوں پہ بھی بہت یعنی میں معترض نہیں ہوں لیکن میں اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے عجیب لگتا ہے کہ ابھی حال میں کرونا کے زمانے میں ہمارے بہت سے ادیبوں اور شاعروں کا انتقال ہوا اور ظاہر ہے کہ جس نے بھی شوق کا اظہار کیا، تعزیت کا اظہار کیا، اس نے اپنی دلی رنج کی وجہ سے اس کا اظہار کیا. مگر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہی صاحب جو تھے وہ ایک دوسرے پروگرام میں، فرض کیجئے کہ کسی کھیل کے پروگرام میں شامل ہیں. تو یہ کیسی آزودگی ہے اور کیسا رنج ہے اور کیسی افسردگی ہے کہ جو ذرا سی دیر میں یعنی 10 منٹ بھی نہیں لیتی اور آپ دوسرے گویا ذہنی صورتحال میں چلے جاتے. تو جو یہ صورتحال ہے اس سے مجھے بہت تشویش ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے پہلے رسالوں کے گروہ ہوتے تھے نا، کہ یہ فنون کا گروہ ہے، یہ اوراق کا گروہ ہے، یہ افکار کا گروہ ہے، یہ شبخون کا گروہ ہے. اب تو مجھے سوشل میڈیا میں بھی گروہ بنتے نظر آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ فلاں صاحب جب شعر ان کا کوئی پوسٹ ہوتا ہے تو ان کی باقاعدہ ایک جو پسندیدگی کے لیے جو لوگ لکھتے ہیں وہ ان کے نام آپ جانتے ہیں کہ یہ کون کون لوگ ہوں گے جو ان کی توثیق کریں گے اور کون کون لوگ ہوں گے جو اس سے صرف نظر کریں گے.
बहुत अच्छे, बहुत लेकिन ये आप और हम रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते। बाज़ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बस में नहीं है, यानी ये सब होगा, अगर आप चाहें कि ये ना हो तो ये नहीं होगा। अब आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बेवजन शायरी की दाद हो रही है, हाँ, और जैसे आपने कहा कि परवीन का शेर फराज के नाम से, फराज का शेर गालिब के नाम से, गालिब का शेर मीर के नाम से, ये चलिए कम से कम अच्छे शायरों का कलाम दूसरे नाम से मंसूब हो जाए, तो बेवजन शेर यानी अपना शेर कह के और गालिब के नाम मंसूब कर देते हैं। और तो मैंने कई दफ़ा मैंने लिखा कि ये शेर इकबाल का नहीं है, और ये शेर बेवजन भी है और इकबाल का नहीं है। ये शेर अभी करीब मैंने किसी को लिखा कि जनाब वाला ये गालिब के मिसरे नहीं हैं, ये जिसके भी मिसरे, अच्छा जाहिर वो उनके अपने मिसरे होते हैं जो वो गालिब के नाम से मंसूब, तो ये बड़ी मगर इसका लेकिन कैसे आपकी बात कैसे सही है इसका कि ये रोक नहीं लगा सकते। एक हकीकत है जिसको एक्सेप्ट करना है। दिस इज हाउ थिंग्स आर, अब ऐसा ही है। अच्छा, इफ्तिखार भाई, कुछ इनायत हो जाए। एक तो 12वां खिलाड़ी आप से, आपने खैर 12वां खिलाड़ी बारहा हमें आपने उस इनायत की और हमने सुनी और हर बार उसको एंजॉय किया, चाहे रेडियो पे चाहे सामने नशिस्त में। लेकिन आज की नशिस्त मुकम्मल नहीं होगी। एक तो 12वां खिलाड़ी और एक दयारे गैर में, ये दोनों अगर इनायत हो जाए तो लुत्फ आ जाए। जी मैं पढ़ देता हूँ। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या जब खिलाड़ी है। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है, और वो अलग सबसे इंतज़ार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानिहा हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए। फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, वाह एक जुमले वाह खुशकुन, वाह। एक नारे तहसीन उसके नाम पर हो जाए, सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए। पर ये कमी होता है, फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है। उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है, आखिरी विसल के साथ डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है। तुम भी इफ्तिखार 12वें खिलाड़ी हो, इंतज़ार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानिहा हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। और जो आपने गज़ल का कहा, इसका एक अच्छा बहुत ही है वाक़या कि जब ये गज़ल गवाई गई तो मैडम नूरजहां ने ये गज़ल मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बीबी के प्रोग्राम में पढ़ी थी, गाई थी। और वो ये कहती थी कि ये गज़ल मेरे लिए कही गई, इसलिए कि इसमें दयारे नूर आता था, तो वो कहती थी ये मेरा ज़िक्र है। खैर, दयारे नूर में, और हमारी एक कराची की एक साथी दोस्त थी जो हयात हैं, अब उन्होंने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था। वो ये कहती थी कि ये ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार है, मगर मैं कहता था कि भाई हर आदमी ये कहना चाहता है मगर कहता नहीं है, मैंने कह दिया है। दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। वाह 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 वाह। क्या मैं मैं गिर पड़ूं क्या के मैं उसके हाथ ना आऊं, वो मेरा हो के रहे। मैं उसके हाथ ना आऊं, वो मेरा हो के रहे, मैं गिर पड़ूं तो मेरी लज़िशों का साथी हो। अच्छा, ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, मैं ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, मेरे ख्याल के सब मंजरों का साथी हो। करे कलाम जो मुझसे तो मेरे लहजे में, करे कलाम जो मुझसे तो मेरे लहजे में, करे कलाम जो मुझसे तो मेरे लहजे में, मैं चुप रहूं तो मेरे तेवरों का साथी हो। दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो।
افتخار بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو موت کا خوف ہے؟ دیکھیے کوئی کہے کہ نہیں ہوتا تو ممکن ہے اس کا یہ تجربہ ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے اندر ایک شکر گزاری پاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی آدمی جو کچھ دعا مانگ سکتا تھا پروردگار عالم نے مجھ کو عطا فرمائی. کوئی ایسی دعا جو میں کہوں کہ میں نے یہ چیز، مثلا بہت سے لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ وہ مثلا فرض کیجئے حرمین کی زیارت کرے، مجھے کئی بار اس کی سعادت میسر آئی. لوگوں کی ہوتا ہے کہ بھئی اولاد ہو جائے، فرما بردار اولاد ہو جائے، زندگی کی آسودگی نصیب ہو جائے، صحت کے ساتھ زندگی ہو جائے، عزت کے ساتھ زندگی ہو جائے، مرتبہ اور دنیا ہو جائے، دنیا پہچان لے، شعر کہے اس کی توفیق ہو جائے، شعر کی لوگ داد دے لیں. بس یعنی اب کیا چاہیے، یعنی میں نے کوئی جو بھی دعا کی پروردگار عالم نے اس کو مستجاب کیا. اب اتنی برس 75 برس ایک بہت مطمئن اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ شکر گزار آدمی کے طور پر میں رخصت ہوں، اور اس کے لیے آمادہ رہتا ہے آدمی. ظاہر ہے کہ زندگی میں آج نہیں 2 دن بعد یہ لمحہ آنا ہے. اچھا اب اس کے لیے کیا کیا آمادگی ہوتی ہے، وہ سب اس کے لیے میں آمادہ ہوں اور اس کے لیے تیار ہوں. ایک 4 مصرے آپ کو میں آخر میں سناؤں. اس کا عنوان ہے کوچ. کوچ. جی ہاں. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. افتخار بھائی جیتے رہیے، خوش رہیے. آپ کی محبتوں کا، آپ کی شفقت کا سایہ ہم سب پہ رہے. بہت عنایت، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت لطف آیا. اللہ سلامت رہے، خوش رہیے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. آج افتخار عارف صاحب کے ساتھ ایک یادگار نشست ہوئی. دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیا سیکھا، کیا جانا آج کی نشست. خدا حافظ.